नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल हमने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28, 29 और 30 तक बात को मुकम्मल किया था। आज आयत नंबर 31 है जिससे हम अपना सबक शुरू करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो या करते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। और अल्लाह नहायत बख्शने वाला और मेहरबान है। ये आयत करीमा ईमान का मगज़ है, समझ लीजिए। तकरीबन 4 माह से ज़ायद अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस दरसे कुरान को शुरू किए हुए, और तवातर से जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईमान एक है, ईमान है, एक है ईमान की जान। जितनी भी गुफ्तगू मैं आपसे करता हूँ अपनी अकल के मुताबिक और जिस कदर अल्लाह करीम ने मुझको इल्म अता कर रखा है उसकी तौफीक के लिहाज से, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहा और करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि असल ईमान की जो जान है वो ज़ाते मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आयत करीमा जो आज जिसको हमने शर्फ हासिल किया तलावत करने का, आल इमरान की आयत नंबर 31, इसको ज़हन नशीन कर लें। आल इमरान की आयत नंबर 31, इसमें अल्लाह करीम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जुदा नहीं है। जब आप ये दावा करें कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो रसूल की मोहब्बत उससे जुदा नहीं है। बाज़ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, मुगालते में पड़ जाते हैं। तो अल्लाह करीम इस मुगालते को दूर करना चाहते हैं और सबब इसका ये पैदा हुआ। चलो इसका सबब पहले बयान करते हैं कि अल्लाह करीम को ये बात करना जो की, अल्लाह करीम ने ये बात क्यों ज़रूरत पेश आई। ये सहाबा किराम के लिए ये बात नहीं थी कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब की इताअत करो या पैरवी करो। वो तो अपने महबूब की इताअत करते ही थे। सहाबा किराम में ये फितना नहीं था मौजूद कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना करें। सहाबा मुहातब ना थे। ये मुहातब कौन थे? मुहातब थे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन देखा, कुरैश के पास आप ठहरे जिन्होंने खाना काबा में बुत नस्ब कर रखे थे।
اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بت جو تھے وہ شتر مرغ کی طرح کے بت تھے، ان کی کانیوں میں بالی ڈال رکھی تھی، اور مختلف اور طرح کی قسم کے جو الحاضر قیاس جیسے بھی بت نصب کر رکھے تھے، ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو۔ وہ قریش جو تھے نا، یاد رکھیے گا، قریش کا قبیلہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، وہیں آبادی اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے نا وہاں پر، تو ان کا خاندان تھا، ان کا نسل چل رہی تھی، وہ بنو قریش جو تھی، اسی قبیلے میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنو قریش کیا کر رہے ہو تم اللہ کے دین سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اور اسماعیل علیہ السلام کے دین سے پھر گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا، قریش نے کہا کہ ہم یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں نا، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے، اللہ اکبر، کہ ہم بتوں کی محبت اس لیے کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا دعویٰ کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو یا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی محبت تم چاہتے ہو یا اللہ کی محبت تم کرتے ہو، تو تب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تم میری پیروی کرو گے تو تم تو اللہ کی محبت چاہتے ہو نا، اگر تم میری پیروی اختیار کر لو تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو یا محبوب بنانا چاہتے ہو، جی اسی لیے انسان محبت کرتا ہے نا کسی سے، اور عمل تم یہ کرتے ہو کہ اللہ کے جو مخالف ہیں، اللہ کی جو ضد ہیں، جو اللہ کے مقابلے پر ہے، بت ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم پھر میری پیروی کرنی پڑے گی، میری تباہ میں آنا پڑے گا۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ کلیہ، یہ قانون، یہ ضابطہ بتا دیا کہ اب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس وقت تک وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک وہ اطاعت میرے رسول کی نہ کرے، اطاعت میرے رسول کی۔ اب یہ ضد ہے، جو بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ کبھی اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ دعویٰ بھی کرے گا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو رب کریم نے اس آیت کریمہ میں بتائی کہ تم تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بات کو غور سے سنو، میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ، میرے محبوب کی پیروی میں آ جاؤ، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، اطاعت میرے رسول کی کرو، پیروی میرے رسول کی کرو، غلامی میرے رسول کی اگر تم کر لو تو میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، میں تمہیں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کروں گا۔ کہ کجا انسان اللہ سے محبت کرے اور کجا اللہ انسان سے محبت کرے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان تلاش میں رہے کہ اللہ کی میں محبت کے متلاشی رہوں، یہ تو چھوٹا عمل ہے نا، چاہے جائے کہ اللہ کی محبت انسان کو میسر آ جائے، تو اتنا بڑا کلیہ رب کریم نے بتا دیا کہ انسان تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ تو میری محبت تلاش کر رہا، میری محبت تو چاہتا ہے تو آ بتاتا ہوں رستہ تجھے میں کہ میرے محبوب کی غلامی میں آ جا،
میں خود تجھ سے محبت کروں گا، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ تو اتنا بڑا راز تھا جو اللہ کریم نے افشاں کر دیا۔ ہم کن چکروں میں پڑے؟ ہم ایمان والے ہو کے بھی، ایمان والے ہو کے بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر تو دین کا تصور ہی نہیں ہے، آپ کی محبت کے بغیر کو دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو بندہ نسبت رسول سے کٹ گیا، محبت رسول سے کٹ گیا، چاہت رسول سے کٹ گیا، باقی دین کا بچا کیا؟ اللہ نے تو شرط لگا دی۔ اب یہ دعویٰ ان کا تھا جو بت سامنے رکھ کر پوج رہے تھے کہ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے پاس لے جائیں۔ تو آقا نے فرمایا یہ تمہیں اللہ کے پاس لے کر نہیں جائیں گے، اللہ کے پاس تمہیں جو لے کر ہستی جائے گی وہ میں ہوں، وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندے کو اللہ کے نزدیک لے کر جاتی ہے، اللہ کے نزدیک لے کر جاتی ہے۔ تو اب آپ دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامیں گے تو تب آپ کو جا کر خدا ملے گا، ورنہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ تو ہم کن چکروں میں پڑے ہیں؟ اب بات تھوڑی سخت ہے، ہضم کر لیجئے گا۔ اب بتوں کو نکال دیں اور بتوں کی جگہ پر ان لوگوں کو ڈال دیں جن کو ہم نے رستہ بنا رکھا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے، ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں، اللہ تک۔ اسی چکر میں ہی تو لوگ پیسے کھا رہے ہیں۔ یہ دکانداریاں جو سجا رکھی ہیں اللہ سے ملانے کی، جی اللہ سے ملانے کی دکانداریاں بنا رکھی ہیں نا، تو فرق کیا نکلا؟ وہاں بت جو تھے وہ پتھر کے تھے یا لکڑ کے تھے، یہاں چلتے پھرتے بت ہیں جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ کو پکڑ کر اللہ کے ساتھ ملانے کا۔ اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ وہ خود خدا والے نہیں ہیں، ان کا خود اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا تعلق رب کریم کے ساتھ بن جاتا ہے وہ پھر دنیا کمانے کے چکر میں نہیں پڑتا۔ تو جو دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، خود دنیا کا کتا ہے، وہ تمہیں رب کے ساتھ کیسے ملا سکتا ہے؟ رب کے ساتھ تو وہی ملائے گا جس کو رب کا ایڈریس معلوم ہوگا، رب کا پتہ معلوم ہوگا۔ بھائی آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں محلے میں جانا یا مجھے فلاں محلے لے چلو، تو لے کر تو وہی جائے گا جس کو اس محلے کا، اس گلی کا، اس گھر کا پتہ ہوگا۔ تو جو کبھی اس گلی میں گیا ہی نہیں، اس محلے میں گیا ہی نہیں، کبھی اس گھر کو تکا ہی نہیں، وہ آپ کو وہاں لے کر کیسے جائے گا؟ تو جن کے پیچھے ہم اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں اور آخرت خراب کر رہے ہیں، وہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس گلی کا سفر ہی نہیں کیا۔ ہاں اللہ کا پتہ بتائیں گے آپ کو، کون بتائیں گے؟ جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غلام مصطفیٰ ہیں، وہ آپ کو اللہ کے گھر کا پتہ بتائیں گے۔ کیوں کہ ان کو پتہ بتایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پتہ ہے، یہ ایڈریس ہے، یہ گلی ہے، یہ محلہ ہے۔ تو جو غلام مصطفیٰ ہی نہیں، جس کو ایڈریس بتایا ہی نہیں گیا، جس کو ایڈریس سمجھایا ہی نہیں گیا، وہ آپ کو بھی لے کر دنیا کے چکروں میں گھومتا پھرے گا، نہ خود منزل پر کبھی پہنچے گا، نہ آپ کو منزل تک پہنچا سکے۔ بس دکانداری سجا رکھی ہے۔ آپ بھی ارے ارے رہتے ہیں نا، منزل تو آپ بھی پانا نہیں چاہتے، منزل تو آپ بھی دنیا کے چکروں میں، میرا یہ کچھ سنور جائے، میرا یہ سنور جائے، میرا یہ سنور جائے۔ انہوں نے بھی آپ کو پا لیا، سمجھ لیا کہ یہ کیا چاہتا ہے، جیسی آپ کی چاہت ہے ویسا وہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں آپ کو۔ انہی چکروں میں آپ کی زندگی جو ہے خراب کر رکھی۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے، کوئی اور اللہ کریم نے رستہ بتایا ہی نہیں۔ رستہ وہ ہے میرے تک آنا ہے تو آ جاؤ، ذات مصطفیٰ سے ہو کر آ جاؤ میرے تک۔ جس نے ذات مصطفیٰ کو پا لیا اس نے ذات خدا کو پا لیا،
ذات ورنہ خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا خود ہی رب کو پا لیں گے، خود کبھی رب کسی کو نہیں ملتا، یاد رکھیے، نہ اس کے زمان کا پتہ نہ اس کے مکان کا پتہ۔ وہ ہے کیسا، وہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی خبر بھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ جب تک آقا کی زبان خاموش تھی تو اللہ کی توحید بھی موجود نہ تھا، تو موجود تھا، وہ موجود، اللہ موجود تو تھا لیکن اس کا کسی کہیں ذکر نہ تھا۔ ذکر بھی زبان مصطفیٰ سے ہوا، قل کہہ دیجئے میرے محبوب اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو پہلے ہی ایک تھا، تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کا اقرار جو کروایا گیا انسان سے، وہ بھی زبان مصطفیٰ سے کروایا گیا۔ اب سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس آیت کریمہ میں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آل عمران کی آیت نمبر 31، عقدہ کھول کر بیان کر دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، تو میرے محبوب کو پہلے پاؤ۔ مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب تک آؤ۔ جو میرے محبوب کو پا گیا سمجھ لے کہ اس نے مجھ کو پا لیا، سمجھ لے کہ اس نے مجھ کو، کیوں؟ اللہ کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کریم کا مقام ہے۔ اللہ کا کوئی وجود ظاہری نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے وجود عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کریم آ کر بندوں کو ملتا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کو اس نے اپنے بندوں میں رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے، تو ذات مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی ہے۔ اس ذات کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، دین سمجھنا ہے تب بھی، ایمان سمجھنا ہے تب بھی، ذات مصطفیٰ کریم کے بغیر نہ دین سمجھ آتا ہے نہ ایمان سمجھ آتا ہے۔ جو اس ذات سے جڑ گیا وہ رب سے جڑ گیا، وہ رب سے جڑ گیا۔ تو رب کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا وہ عطا کر دے۔ جس کو محبت رسول مل گئی سمجھے اسے محبت خدا مل گئی، اور جس کو محبت خدا مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس کو اللہ کریم آپ پر مجھ پر اپنا فضل اور کرم رکھے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور محبت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔